अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिकल टॉक प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने कौम से वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन अभी तक कुछ वादे वफ़ा नहीं हुए हैं। वो क्या हैं, बात करते हैं। नौकरियां करोड़ों की देंगे और 50 लाख बेघर अफराद को जो है वो घर भी बना कर देंगे, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल हमें अब तक नज़र आ नहीं रही है। जिस तरह से हुकूमत कारोबार चला रही है, इससे बेरोज़गारी और लोग बेघर होते जा रहे हैं। उनका फरमाना यह है कि सरकारी अराजी खाली करके आते वक्त गरीबों को मुतबादिल घर फराहम भी करेंगे। नुकसान तो हो चुका, अब लोग धक्के खा रहे हैं। सियासी जमातें आपस में उलझी हुई हमें दिखाई दे रही है। एक दूसरे पर तनकीद जो है वो मुसलसल देखी जा रही है और हम सब देख भी रहे हैं, और दुश्मनों में इजाफा जो है वो होता जा रहा है। इन तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे और कुछ बात करेंगे भारतीय जारियत के हवाले से भी, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी जो की जा रही है। तमाम सूरत हाल पर हमने अपने प्रोग्राम में बात करने के लिए दावत दी है। सीनियर एनालिस्ट हैं मुख्तार भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया सर आप आए। जैसे कि मैंने बताया कि इमरान खान साहब ने वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन अभी तक कुछ वादे वफा होते हमें दिखाई दे नहीं रहे। वादा किया गया था कि लोगों को नौकरियां देंगे, घर बना के देंगे, लेकिन मामला जूं का तूं दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? वो वादा ही किया जो वफा हो जाए। देखें, बात यह है कि अगर इमरान खान साहब ने वादे किए थे इलेक्शन से पहले कि मैं 1 करोड़ नौकरियाँ दूँगा और 50 लाख घर बनाऊँगा, उनका जो मेन इलेक्शन स्लोगन था वो ये था कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ वो जहाद करेंगे, ज़ीरो टॉलरेंस होगी और गरीबों के लिए उनकी हालत को बेहतर बनाएंगे। और उसी हवाले से उन्होंने ये बात की थी कि भाई जो पैसा वहाँ से लूटा हुआ गया हुआ है मुल्क का, जो वापस आएगा तो ज़ाहिर है वो उसमें कारखाने लगेंगे, इंडस्ट्री ग्रो होगी, तो उससे जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। तो इस तरीके से और पीरियड 5 ईयर्स उनका ये ख्याल था कि 1 करोड़ के करीब लोगों को नौकरियां वो देंगे और 50 लाख घर बनाएंगे। अब इसमें आपका जो बात है कि वो सही है कि लोग बेघर हो रहे हैं और उनको मतलब रोज़गार उनसे छीना जा रहा है, ये भी एक हकीकत है। असल में बात यह है कि ये प्लानिंग का फुकदान है। आपको पता था कि अगर आप एनक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाने वाले हैं और तजावुज़ात को ख़त्म करेंगे, तो सबसे पहले आपका ये काम था कि आप उसके लिए एक मुतबादल जगह फराहम करते और उसके साथ मतलब बिजली, पानी, गैस, ये सब चीज़ें जो हैं वो साथ उसके जो पैराफर्नेलिया उसको भी देखना चाहिए था। ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जैसे IDPs जब ऑपरेशन शुरू हुआ है वहाँ पे फाटा एरिया में, तो लोग जोक दर जोक आना शुरू हो गए। उनके लिए एंटिसिपेट नहीं किया गया था कि कितने लोग आएंगे, तो थोड़े से उन्होंने कैंप वगैरह बना दिए थे। उसके अंदर फिर ज़रा आपको पता होगा मुश्किलात हो गई,
راشن کی، پانی کی، ہسپتال میڈیکل کی جو مشکلات تھیں وہ درپیش آنے شروع ہو گئیں، وہ بعد میں آہستہ آہستہ اس کو انہوں نے کور کیا۔ ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر آپ کو پتہ فائنینشیل کرائسس ہے۔ حکومت کی جو سب سے جو اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا کیا جائے اور آئی ایم ایف کے شیکل سے باہر کیسے نکلا جائے۔ بالکل، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اگر قرض دیتا ہے تو وہ پھر ڈکٹیٹ بھی کراتا ہے، جو پیسہ دیتے ہیں تو وہ پھر ڈکٹیشن بھی دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے صورتحال کچھ بدلتی بھی نظر آ رہی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ دیگر جو دورے کیے جا رہے ہیں اور کچھ امداد جو وصول کی جا رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چینج آئے گا؟ نہیں، مشکلات تو ابھی بھی ہیں، بس کوشش تو ان کی یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ شاید ہمیں جانا آپ کا پڑے۔ تجزیہ کیا کہتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت پیش آئے گی؟ ہمیں ضرورت پیش آئے گی، یقیناً آئے گی، کیونکہ ابھی جو فنڈز وغیرہ آ رہے ہیں وہ تو مطلب سود میں چلے جائیں گے سارے۔ آپ کا جو منتھلی آپ انٹرسٹ دیتے ہیں جو آپ نے لون لیا ہوا ہے لوگوں سے، تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے جو یو ای نے 3.1% کے اوپر آپ کو $3 بلین دسمبر میں جمع کرا دی ہیں۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کی $12 بلین کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ پاکستان اوور دا پیریڈ آف 3 ایئرز آئے گی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے ہمارا چائنا، ان کی اپنا اوور آل 65 بلین کے، لیکن یہ ٹائم کنزیومنگ ہے پروجیکٹس، 10-15 سال اس میں اس کو وقت درکار ہوگا۔ صحیح، لیکن یہ ہے کہ حکومت کی کوشش تو یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں، لیکن بظاہر جانا پڑے گا۔ وہ اس لیے نہیں جانا چاہ رہے، حالانکہ وہ بڑا ایک ایزی راستہ تھا اپنے قرض لے کے اور اپنی جان چھڑانے کا، کیونکہ وہ پھر ڈکٹیشن کیا دیتے ہیں جی، بجلی کا ریٹ بڑھاؤ، گیس کا بڑھاؤ، پانی کا بڑھاؤ، مطلب جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر ٹیکسز کی تو بھرمار۔ غریب بیچارہ کیا کرے تو گا وہ جب پھر اتنے ہاں جی ہاں بالکل، تو اس لیے وہ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں حکومت جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اچھر پھر حکومت ہم لوگوں میں کی بات یہ ہے نا، ہمارے اندر وہ صبر نہیں ہے، ہاں بالکل، پیشنس برداشت نہیں کا ہے۔ مادہ کم ابھی 4 مہینے ان کو ہوئے ہیں آئے ہوئے، اور سر صبح سے لے کے شام تک ان کے اوپر سوائے تنقید کے دوسری کوئی کام ہو ہی نہیں رہا۔ کیا لوگ سارے بھوکے مر رہے ہیں؟ کیا لیکن گاڑیاں پھر نہیں بھی چل رہی، دیکھیں بسیں نہیں چل رہی؟ آپ کیسا دیکھتے ہیں حکومت کی اتنے ٹائم کی کارکردگی کو، کیونکہ حکومت کو اب اچھا ٹائم ہوتا جا رہا ہے، تو اب تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاں حکومت نے یہ اچھا ایک اقدام کیا ہے، ہاں نہیں اس کو ہم دیکھیں، وہ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا مشکل سوال کھڑا کر دیا اس وقت۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ ابھی تک ان کی کارکردگی جو ہونی چاہیے تھی وہ تو نہیں ہوئی، لوگ بنیادی طور پر ڈس اپوائنٹڈ ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں اتنے ٹائم سے انہی چیزوں کا مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، اب لوگوں کو تو نہیں پتا کہ اندر خانے کیا معاملات اور بگڑے ہوئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک پراپر نہیں کیا تھا، حالانکہ ان کو کافی ٹائم تھا، یہ تنقید کرتے تھے میاں نواز شریف کی حکومت کے اوپر کہ اتنے قرضے ہیں، اتنا سرکولر ڈیٹ ہے، اور یہ پرابلمز ہیں ملک کے، پیسہ نہیں ہے، خزانہ خالی ہے، لیکن ہر چیز یہ بیان کرتے تھے ہر پروگرام میں آ کے۔ تو ان کو پتہ تھا، ان کا کام تھا کہ ان کو ایک سائیڈ میں ایک پلان بنانا چاہیے تھا کہ جب حکومت اگر ان کو ملتی ہے تو ان کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا۔ ٹیم ورک تو کرنا چاہیے۔ ہاں، پیڈ ورک انہوں نے اچھی طرح سے نہیں کیا، اور خاص طور پر اسد عمر صاحب نے تو واقعی قوم کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے۔ ان کو تو 6 مہینے پہلے عمران خان صاحب نے نومینیٹ کر دیا تھا کہ ہی ول بی آر نیکسٹ فائنانس منسٹر، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو تھوڑا اس طرف دھیان دینے کی ضرورت تھی، جو کہ انہوں نے نہیں دیا۔ ابھی بھی ان کی ٹیم کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کے لیے روز نت نئی مصیبتیں کھڑے کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ان کو عمران خان صاحب کو سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ کنٹرول کرنا چاہیے ایسے جی ہاں بالکل کنٹرول کرنا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ کمی نہیں ہے لوگوں کی، تو 125 MN آپ کے پاس ہیں، تو آپ کسی دوسرے یوٹیلائز کریں، آپ یوٹیلائز کریں ان کی سروسز۔ اچھا، آپ کے خیال میں کہ حکومت کی کارکردگی کچھ ایسی سامنے نہیں آئی ہے جس کی تعریف بہرحال وہ کوشش کر رہے ہیں، ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی عمران خان صاحب کی، انہوں نے
ویسٹ سے متاثر ہو کر اپنا ایک بتا دیا کہ جی ہم 100 دن کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے. تو 100 دن کے بعد انہوں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا, وہی ریپیٹ چیزیں کی اچھا جو لوگوں سے الیکشن جو میں کرتے وعدے رہے. کیے ہیں لوگ اب کہتے ہیں وہ وعدے فوراً پورے کرو, تو لوگوں کو تھوڑا سا تو تحمل اور برداشت رکھنا چاہیے اپنے نہیں, لوگ تحمل برداشت کیا کریں, آپ نے ان کے کاروبار کا بیڑا گرک کر دیا, چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں تباہ برباد ہو گئیں. انلیگل چیزوں کے خلاف تو ایکشن ہونا چاہیے. بزنس ہوگا, پیسہ جنریٹ ہوگا, پیسہ جنریٹ ہوگا تو خوشحالی آئے گی. تو آپ نے اس طرف تو توجہ نہیں دی, آپ نے بزنس مینوں کو تو ایک سائیڈ لائن پہ کر دیا ہوا ہے, وہ بھی سخت نا امید ہو گئے ہیں. حالانکہ اگر آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے تمام بزنس مینوں نے یہ ملک سب وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہر حالت میں, لیکن ان کا کوئی ایک بھی بات ان کی مانی نہیں جاتی اور نہ ان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. تو اگر آپ نے گرو کرنا ہے, اکانومی دیکھیں سارا دار و مدار جو ہے اکانومی کے اوپر ہے, تو اکانومی کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ وہ بزنس مین طبقہ کرتا ہے. وہ کاسٹ آف بزنس جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوئی ہے, انڈسٹریز کافی سے زیادہ بند ہیں. دیکھیں آپ کو اگر بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس ابھی دیکھیں نا کھانا پکانے کے لیے نہیں ہے, لوگ کتنے پریشان ہیں. پتہ نہیں آپ کے گھر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. نہیں, سردیوں میں ویسے بھی گیس کا بڑا ایشو ہو جاتا ہے. ایشو ہوتا ہے. تو پھر اسی طریقے سے اب سردی ہے, اگر سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. تو اس لیے ان کو تھوڑا پلاننگ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, لوگوں سے 50 لاکھ بے گھر افراد کو گھر بنا کے دیں گے, گھر بنانے کا وعدہ کیا, لیکن ہمیں کوئی آسان نظر نہیں آ رہے. لوگ کہتے ہیں کہ بے گھر کیے جا رہے ہیں تو گھر کیا بنا کے دیں گے. ہاں, یہ تو آپ کا کہنا صحیح ہے کہ جو آلریڈی, لیکن بات یہ ہے نا کہ ایک چیز جو الیگل ہے, جو سرکاری زمین کے اوپر زبردستی ایک مافیا نے قبضہ کیا ہوا اور آگے بیچی ہوئی ہے, تو اگر ان کو گرا رہے ہیں تو وہ صحیح کر رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ گرانے سے پہلے متبادل انتظام ہونا بڑا ضروری تھا, تاکہ وہ وہاں سے ان کو جب اٹھائیں آپ تو وہ کہیں تو جا کے بیٹھنا ہے انہوں نے. ظاہر ہے ان کے بال بچے ہیں, سارا کچھ ہے, صبح سے لے کے شام تک دکان لگاتے ہیں تو کچھ حاصل ہوتا ہے. تو یہ ان کی غلطی ہے, لیکن ابھی انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا اور آرڈر کیا, لیکن آئی تھنک اٹ از ٹو لیٹ, ڈیمیج ہیز آلریڈی بین ڈن. جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا. تو ابھی بھی ان کو یہ چاہیے کہ ابھی ایک پلان تو دیں کہ بھئی آپ کہاں جگہ دے رہے ہیں, اور وہ جگہ دینے میں کیا ہے, زمین جو اصل پرابلم جو آ گیا ہے نا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور صوبے جو ہیں یہ ان کو آپ کو پتہ ہے ان کو اٹونامی ملی ہوئی ہے, آزاد ہیں صوبے. 18ویں ترمیم کے بعد سینٹر جو عمل دخل ہے جو وہ ختم ہو گیا ہے. حالانکہ یہ ایک میری ذاتی رائے میں یہ امینڈمنٹ جو ہے اس نے فیڈریشن کو ہلا کے رکھ دیے, جبکہ یونائٹ رکھنا چاہیے تھا. تو اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کافی دفعہ اخباروں میں کبھی کبھی خبر لگ جاتی ہے کہ اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ڈیلیور کریں گے تو سارے لوگ خوش ہوں گے, کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جب سینٹر کی آپ بات نہیں سنیں گے, صوبے اپنی چلائیں گے, تو پھر گاڑی جو ہے وہ چل نہیں سکتی. اچھا, آپ کے خیال میں وزیر اعظم عمران خان کو سب سے پہلے تو ٹیم ورک کرنا چاہیے, اور پھر دوسرا کیا چیز ایسی ہے آپ کے خیال میں کہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو اور لوگوں کے لیے انہوں نے وہ مرکز تو قائم کر دیے, دیکھیں شکایات بھی تو قائم کیے گئے. ابھی انہوں نے جب آ کے شروع میں اپنی جو ٹیم رکھی ہے, تو اب اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ ٹیم جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائی ہے. جبکہ انہوں نے یہ خود کہا تھا کہ اگر کوئی جس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی تو میں اس کو فارغ کر دوں گا اور اس کی جگہ دوسرا آدمی لگاؤں گا. اب انہوں نے جب 100 ڈیز کے بعد ریویو کیا, کیبنٹ میٹنگ کی, تو شیخ رشید صاحب کی تو بہت تعریف کی کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے, باقیوں کی انہوں نے سرزنش کی, ان کو ڈانٹا وانٹا, اور مگر ایک موقع اور دے دیا کہ آپ فردر امپروو کریں. تو جو انہوں نے خود وعدہ کیا تھا وہ خود پورا نہیں کیا, خود انہوں نے بریک کر دیا. جو خود وعدہ کیا تھا وہ خود ہی پورا نہیں کیا. پروگرام میں وقت تو ایک شارٹ بریک کا.